ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی حضرات نے ایک مرتبہ باوجود بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا. سرکار انبیاء شہ ابرار کے سوا. سرکار انبیاء شہ ابرار کے سوا. اور مونس ہے کون
احمد مختار کے سوا، رو رو کے مغفرت کی دعائیں کریں گے وہ، محشر میں کون پوچھے گا سرکار کے سوا، محشر میں کون پوچھے گا سرکار کے سوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ ہیں بے مثل آقا، آپ سا کوئی نہیں، آپ ہیں بے مثل آقا، آپ سا کوئی نہیں، آپ کے جیسا جہاں میں دوسرا کوئی نہیں، آپ کے جیسا جہاں میں دوسرا کوئی نہیں، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں ثنا خوان نبی، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں ثنا خوان نبی، لیکن ان میں ثانی احمد رضا کوئی نہیں، لیکن ان میں ثانی احمد رضا کوئی نہیں، کوئی اونچے سے بھی اونچا ہو تو نیچا ہی رہے، کوئی اونچے سے بھی اونچا ہو تو نیچا ہی رہے، آپ کے قد کے برابر دوسرا کوئی نہیں، آپ کے قد کے برابر دوسرا کوئی نہیں، جانشین بو حنیفہ مظہر احمد رضا، جانشین بو حنیفہ مظہر احمد رضا، مفتی اعظم کے جیسا باصفا کوئی نہیں، مفتی اعظم کے جیسا باصفا کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔ اب آپ کے سامنے خطیب ذیشان واعظ حق بیان حضرت علامہ و مولانا مفتی الحاج محمد ساجد علی صاحب قبلہ رضوی مصباحی تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے اپنے خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ماہ ربیع النور، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़ी वक़ार नबी मुहतरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम अरवाह नाफिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल की महफ़िल में मैंने हुज़ूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के 25 रोशन सालों का ज़िक्र किया था कि आपकी हयात तय्यबा के मुक़द्दस 25 साल किस अंदाज़ के अंदर गुज़रे, उनका मुख्तसर सा तज़किरा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि अभी या इससे पहले कभी भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन बयान करते वक्त जब आपके वालिद मोहतरम या वालिदा मोहतरमा के इंतकाल का तज़किरा हुआ तो मेरी ज़बान से इस तरह का जुमला निकला कि फिर आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम हो गए। इस तरह का जो जुमला निकला, ये यतीम का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बोलना दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। मैं इस बात से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हज़रात मुकर्रम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी कितनी ताबनाक है। कल आप हज़रात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन सुना, आपने देखा कि कितना प्यारा बचपन था वो। मैंने अर्ज़ किया था कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई तो आपका निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ, जिनकी उम्र 40 साल की थी। जब तक हज़रत खदीजा हयात रही तब तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई और निकाह न फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन तमाम की पैदाइश, ये जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की औलाद है, इन सब की पैदाइश हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से हुई है। सिर्फ़ एक औलाद है मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो हज़रत खदीजा के अलावा दूसरी जो है वो मुक़द्दस ख़ातून से है, वरना बाकी जितनी भी औलाद हैं आपकी वो सब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से है। हज़रत खदीजा के साथ में निकाह के बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी राहतें मयस्सर आई और जो कारोबार के हवाले से आप बार तशरीफ़ ले जाया करते थे उसमें भी आपको कभी काफ़ी मदद मयस्सर आई। अब ये जो 25 साल के बाद की जो मेरा आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है ना, वो किस अंदाज में गुज़री, उसके मैं कुछ गोशे आपके सामने रखूं तो आपको पता चलेगा। एक सहाबी का बयान है
کہ ایمان لانے سے پہلے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے کوئی سودا کیا اور میں اپنے گھر پہ گیا، یہ بول کر کے چلا گیا ابھی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں گھر گیا نا تو گھر جا کر کے میں بھول گیا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد میں جب میں وہاں پہ میں آیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مقام کے اوپر کھڑے تھے۔ اب 3 دن تک آپ میرا وہیں پر انتظار کرتے رہے اور 3 دن کی تاخیر کے باوجود بھی آپ نے کوئی ناراضگی نہیں ظاہر فرمائی، صرف اتنا فرمایا کہ تم وعدہ کر کے چلے گئے تھے اور میں تمہارے انتظار میں رہ گیا۔ بتاؤ، وعدہ وفا کرنا اور پھر وعدہ وفا کرنے کے لیے 3 دن تک اسی جگہ پر کھڑا رہنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ 25 سال کے بعد کی حیات طیبہ اور پہلے یعنی کل 40 سال اعلان نبوت تک کے جو ایام ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کن لوگوں کے درمیان گزارے؟ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، چوری ان میں عام تھی، شراب نوشی عام تھی، خیانت عام تھی، وعدہ خلافی عام تھی، بہت سارے جرائم کا وہ ارتکاب کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر موجود تھی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے، لیکن نہ تو کسی غلط رسم کے اندر آپ نے شرکت کی، نہ کسی بد اخلاقی میں آپ نے شرکت کی، نہ کسی ناجائز کام میں آپ شریک ہوئے، یہاں تک کہ وہ اپنے بتوں پر جو چڑھاوا چڑھاتے تھے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس طرح کا کوئی کھانا آتا تھا آپ اسے کبھی بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو وعدہ کرتے پورا کر دیتے، جو بولتے اس کو سچ کر دکھاتے، ہمیشہ امانت داری کا ثبوت پیش کرتے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ کے لوگوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا تھا کہ پورے مکہ میں سب سے بڑا سچا اگر کسی کو دیکھنا ہو اور سب سے بڑا امانت دار اگر کسی کو دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ سب کہتے تھے کہ مکہ کے اندر ان سے بڑا سچا کوئی نہیں اور ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں۔ آپ کی خوبیاں، آپ کے اخلاق، آپ کے کمالات، ان سب چیزوں کا پورے مکہ میں شہرہ تھا۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے صرف ایک بات کہوں گا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بہت سارے لوگ آپ کے دشمن ہوئے تھے، اور دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ خامیاں تلاش کرتا ہے اور غلط چیزوں کو ڈھونڈ کر کے نکالتا ہے بدنام کرنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو آپ کے دشمنوں نے خوب سر پٹ کے خوب کوششیں کی، لیکن آپ کی 40 سالہ زندگی کے اندر ایک جھوٹ نہیں دکھا سکے، ایک وعدہ خلافی نہ نکال سکے، ایک غلط چیز کو نہیں پیش کر سکے، ایک کسی بد اخلاقی کو وہ نہ دکھا سکے۔ انہوں نے خوب کوششیں کی، ہر طرح سے میرے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ رسوا کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہے، لیکن پوری 40 سالہ حیات طیبہ میں ایک نقطہ بھی ان کو ایسا نہیں ملا جس پر وہ اعتراض کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کر سکے۔ اتنی شاندار، اتنی تابناک، اتنی روشن اور اتنی پیاری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اس ماحول میں گزاری۔ دیکھو، اگر نیکیوں کا ماحول ہے اور اچھی طریقے سے اچھے لوگ رہ رہے ہیں، ان میں آدمی اگر نیک بن کر کے رہ جائے تو یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ پورا معاشرہ اجڑا ہوا، پورا سماج بگڑا ہوا، پوری سوسائٹی تباہی کا شکار، ایسے تباہی، بربادی، فساد، گناہ کے ماحول میں ایک ایسی ذات موجود ہو جو 40 سال ان کے درمیان گزارے لیکن کسی غلط چیز کا ایک دھبا بھی اس کے دامن پہ نہ لگے، اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ آگے بڑھتی رہی۔ جب 35 سال کی عمر شریف ہوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اس وقت تاریخ کا ایک اور موڑ آیا۔ ایک سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کو پھر سے بنایا جائے، دروازہ اونچا کر دیا جائے تاکہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے خانہ کعبہ کو کسی طرح سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب مشورہ ہوا، لیکن وہ سب لوگ ڈر رہے تھے کہ خانہ کعبہ کو شہید کرنا پھر دوبارہ سے بنانا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے چندہ اکٹھا
اکٹھا کیا. وہ تھے کافر، تھے برے، لیکن کعبہ کی عظمت کو وہ لوگ سمجھتے تھے. انہوں نے حلال کمائی کا پیسہ اکٹھا کیا. جب حلال کمائی کا پیسہ اکٹھا ہو گیا سب جمع ہوئے. اب سب ڈر رہے ہیں خانہ کعبہ پہ پھاوڑا کون چلائے. آخر میں انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک پھاوڑا چلا کے دیکھتے ہیں. جا کے سو جاتے ہیں اور دیکھیں گے رات میں اگر کوئی عذاب نہیں آیا نا ہم سمجھ جائیں گے کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کی اجازت مل گئی ہے. عتبہ آگے بڑھا اور اس نے پھاوڑا چلایا. سب کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور پھر جا کے سب اپنے گھروں میں سو گئے. رات میں دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو دوسرے دن آئے، بولے سب ٹھیک ہے. اب خانہ کعبہ کی جو عمارت شکستہ ہو گئی تھی اسے شہید کر کے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ میں شریک ہوئے. آپ پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے مقدس شانوں پر پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. آپ کے گورے گورے جو ہے وہ کندھے مبارک جو شانہ مبارک تھے ان میں بھی خراشیں آ گئی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. خانہ کعبہ ابھی مکمل بھی نہیں ہو پایا تھا، اس سے پہلے ہی پیسہ ختم ہو گیا. پیسہ تو بہت تھا لیکن وہ خانہ کعبہ کے اندر حرام کا مال نہیں لگانا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا جتنا پیسہ تھا اتنا ختم ہو گیا، تھوڑا سا حصہ بچ گیا، کبھی حلال کا پیسہ آئے گا تو اس کو بعد میں بنا لیں گے. اتنا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ حصہ انہوں نے اس دن چھوڑا تھا، آج اتنے سالوں کے بعد آج بھی وہ چھوٹا ہوا ہے. ہم جب جاتے نا خانہ کعبہ میں وہ حتیم نظر آتا نا، حتیم، یہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر تھا لیکن رب کو منظور تھا کہ محبوب کی امت کے اندر بہت سارے دیوانے چاہیں گے خانہ کعبہ میں داخل ہونا، انہیں خانہ کعبہ میں جانے کا موقع نہیں ملے گا. وہ حتیم کے اندر آ جائیں گے نا، یہ حتیم بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. تو یہ رب نے ہمارے اوپر کرم فرمایا. اب جب خانہ کعبہ بن کے تیار ہوا نا اب اس کے بعد میں جھگڑا شروع ہو گیا. ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا کہ حجر اسود میں لگاؤں، وہ کہہ رہا میں حجر اسود لگاؤں. اختلاف بڑا، 3 دن 4 دن یا 5 دن تک جھگڑا رہا. اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ بس تلوار نکلنے والی تھی کہ اب تلواریں نکلیں گی، خون خرابہ ہوگا. اس وقت ایک بزرگ ان میں سے کھڑا ہوا، بوڑھا شخص، اور کہا کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں سب لوگ جا کر کے سو جاؤ. جو صبح کے وقت میں سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ منظور کر لیا جائے گا. انہوں نے مشورہ قبول کیا، سب جا کر کے سو گئے. اتفاق کی بات ہے سب سوئے، سب کو نیند آ گئی. رب کو منظور یہی تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی ہے. باب السلام سے میرے آقا علیہ السلام سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، کیونکہ باب السلام کی طرف میرے آقا علیہ السلام کا مکان مبارک تھا. آج بھی جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس مکان کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو باب السلام سے ہو کر کے نکلنا پڑتا ہے. تو باب السلام سے اللہ کے رسول علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے نا، بعد میں جتنے لوگ آئے سب دیکھ کے کہنے لگے واہ، جو مکہ کے سب سے بڑے امین ہیں وہ پہلے آئے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہی فیصلہ کریں گے. سب خوشی سے کھل اٹھے. اب میرے آقا علیہ السلام کا فیصلہ دیکھو حضرات مکرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو وہ فراست، وہ دانائی اور وہ خوبیاں عطا فرمائی تھی. اتنا بڑا فساد ہونے والا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے بڑی خوبی کے ساتھ میں سارے فتنے کا دروازہ بند کر دیا. فرمایا ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کو آگے بڑھائے. ایک چادر کے اندر حجر اسود کو رکھ دیا اور ہر قبیلے کا سردار آگے آئے اور حجر اسود جس چادر میں ہے اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑے اور اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے پاس لے کر کے جائے. اب سب آگے آئے، اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود کو جب لے جایا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے نورانی ہاتھوں سے حجر اسود کو تھاما اور خانہ کعبہ کے اندر نصب فرما دیا. سارا جھگڑا ختم ہو گیا اور سب میرے آقا علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف کرنے لگے. حضرات مکرم، اب جب 35 سال کے بعد کی جو زندگی ہے میرے آقا علیہ السلام کی، روایتوں میں آتا ہے اب وحی کے مبشرات کا آغاز ہوا.
میرے آقا علیہ السلام کو خواب آتے تھے، اور خواب ایسے خواب تھے کہ آپ رات میں خواب دیکھتے تھے اور بالکل روزے روشن کی طرح اس کی تعبیر دوسرے دن ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اب خلوت نشین ہونے لگے، غار حرا میں جاتے اور غار حرا میں جا کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتے، پورا رمضان غار حرا میں عبادت کرتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ سے بنواتے، اب بنوا کر کے غار حرا میں آپ لے کر کے جاتے، جب کھانا ختم ہو جاتا دوبارہ اتر کر کے نیچے آتے، حضرت خدیجہ پھر کھانا بنا کے دیتی، میرے آقا علیہ السلام وہ توشائے جو ہے وہ زاد راہ لے کر کے پھر اس غار حرا میں تشریف لے جاتے، اسی طرح عبادت کرتے رہتے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارنے لگے۔ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے یہ وحی نازل ہونے سے 3 سال پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں رہنے لگے۔ اب یہ جو 5 سال کا جو عرصہ ہے نا، 35 سے لے کے 40 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی یہ اسی طرح عبادت میں اور لوگوں سے کٹ کر کے اپنے رب کو یاد کرنے کے اندر بسر ہونے لگی، یہاں تک کہ ایام گزرتے گزرتے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے گئے۔ تبھی غار حرا کے اندر میرے آقا علیہ السلام موجود تھے، حضرت جبریل امین غار حرا کے اندر آ جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں میں جبریل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کے اندر، اللہ کی وحدانیت کا پرچار لوگوں کے اندر فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، حضرت جبریل امین نے کہا آپ پڑھیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبریل امین نے میرے آقا علیہ السلام کو پوری طاقت سے دبوچا اور اس کے بعد میں چھوڑ دیا، کہا پڑھیے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 مرتبہ ایسا کیا، پھر آخر میں حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو بستہ خون سے بنایا ہے۔ اور پھر حضرت جبریل نے جب یہ آیتیں پڑھی نا، رب کا نام سنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کا نام سنا نا تو اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب حضرت جبریل امین نے اپنے پر کو وہیں غار کے اندر زمین پر مارا تو زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ حضرت جبریل امین نے وضو کیا، میرا آقا علیہ السلام نے بھی وضو بنایا۔ حضرت جبریل امین آگے بڑھ گئے، میرا آقا علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبریل کے ساتھ میں نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد میں حضرت جبریل امین رخصت ہوئے، میرا آقا علیہ السلام غار سے نکل کر کے جب اپنے مکان کی طرف جانے لگے نا، آپ کے شان مبارک، قلب مبارک کا گوشت ہل رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار نبوت اور وحی کی حیبت اور وہ جلال جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکیں، میرے آقا علیہ السلام کے قلب پاک پر وہ مقدس قرآن نازل ہوا تھا۔ اس حیبت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مبارک کا گوشت بھی کانپ رہا تھا۔ آپ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں چلتے ہوئے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان میں داخل ہوئے، اپنے مکان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس میں کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے پوری بات بتا دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب بات بتائی نا، حضرت خدیجہ کی عظمتوں پہ قربان، کتنی پیاری بیوی میرے آقا علیہ السلام کو رب نے عطا فرمائی تھی۔ تسلی دیتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ غم نہ کریں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو اچھے اخلاق والے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ حضرت خدیجہ میرے آقا علیہ السلام کے کمالات کو بیان کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں۔ اس کے بعد میں حضرت خدیجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جانے کے بعد میں کہا کہ آپ ان کی بات سنیے، یہ کیا کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب پوری بات بتائی نا تو ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، انہوں نے جب سنا نا
تو سن کر کے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا. اور جب میرے آقا علیہ السلام کی پوری بات سنی تو پھر حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس زمانے میں زندہ رہتا جب لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. کہا مجھے لوگ مکہ سے نکال دیں گے؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا جو بھی یہ پیغام حق لایا ہے نا قوم نے اس کے ساتھ میں یہی سلوک کیا ہے. اگر میں اس وقت ہوتا تو آپ کی مدد کرتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹے ہیں. اب وہی کی چاشنی کیا کہنا. آج صدیوں بعد جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں وہ لذتیں مل رہی ہیں جو قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچا. تو وہ قرآن جس سینہ مصطفیٰ پہ وحی کی شکل میں نازل ہوا ہوگا اس میں کتنا لطف ہوگا, کتنا مزہ ہوگا, کتنی چاشنی ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو لطف یاد آتا, وہ مزہ یاد آتا. آپ پر عجیب کیفیت رہتی, وحی کا انتظار کرتے, پھر قرآن اترے, پھر وہ قرآن کا لطف. آپ پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی نا تو آپ جب کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتے حضرت جبریل امین آتے, تسلی دیتے. ایک زمانہ گزر گیا, ایک زمانہ گزر گیا. ایک زمانہ گزرنے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام غار حرا سے آ رہے تھے نا تو دیکھا کہ آسمان میں اور زمین کے بیچ میں ایک تخت کرسی لگی ہے, اس پر حضرت جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہی نازل ہونے کا وقت آ گیا. میرے آقا علیہ السلام پر ایک ہیبت طاری ہوئی. جلدی سے آپ گھر میں گئے, کہا اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ. میرے آقا علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو گئے نا, حضرت جبریل امین آئے, کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جائیے, ڈر سنائیے, اپنے رب کی بڑائی بولیے, اپنے کپڑوں کو خوب پاک کیجئے. اب دوبارہ پھر وہی نازل ہوئی, وہی کی لذتیں میرے آقا علیہ السلام کو ملی. اب اس کے بعد میں جب وہی کا سلسلہ جب شروع ہو گیا نا تو پھر وہی برابر جو ہے وہ نازل ہوتی رہی. میرے آقا علیہ السلام نے ابتدا کے اندر چونکہ کھلم کھلا لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا حکم نہیں تھا تو میرے آقا علیہ السلام اندر اندر دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے, عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی, غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے, بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اس طرح میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے خفیہ طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق کے تبلیغ کے اوپر حضرت عثمان ایمان لائے, حضرت سعد ایمان لائے, حضرت ابو طلحہ ایمان لائے, حضرت ابو عبیدہ ایمان لائے, حضرت ارقم ایمان لائے. تو اس طرح رفتہ رفتہ اندر اندر دین کا کام شروع ہو گیا. پھر حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. ابھی صرف 2 وقت کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ایک فجر میں اور ایک رات میں عشاء کے وقت میں 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے. ابھی معراج نہیں ہوئی, ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی ہے. حضرت جبریل امین آئے اور پھر وہ آیت کریمہ میرے آقا علیہ السلام پہ اتری, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. میرے آقا علیہ السلام کو جب حکم ملا نا میرے آقا نے اپنے خاندان والوں کی رشتہ داروں کی دعوت کی. جب دعوت میں سب جمع ہو گئے انہیں ایک خدا کے طرف ایمان لانے کے لیے بلایا, ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی. آپ کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا. پھر حضرت جبریل امین آئے, ایک بار پھر آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف کو دعوت کے دین حق کی طرف بلانے کے لیے کہا. میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں کلمہ حق سنایا اور انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور مرنے کے بعد میں انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اچھے اور برے اعمال کی جزا ملے گی. ان کے سامنے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو رکھا, لیکن ابھی ایمان لانے کے لیے لوگ آمادہ نہ تھے. پھر اللہ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنا دیجئے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایک اور آیت اتری, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, اے محبوب کھلم کھلا جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ بتا دیجئے. میرے آقا علیہ السلام صفا پہ چڑھ گئے.
سارے لوگوں کو، خاندانوں کو بلایا اور اس کے بعد میں کہا مجھے یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا آپ بہت سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ جو کہیں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، بتوں کی عبادت کو ترک کر دو، اس لیے کہ اگر تم خدا پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو مجھے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، تمہارے اوپر جہنم کا عذاب پھر مسلط ہو جائے گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے جو بیان کیا اس کا مفہوم یہی تھا کہ عذاب آخرت سے میرے آقا نے ڈرایا۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے ہمارا ٹائم خراب کر دیا، اور ابو لہب نے معاذ اللہ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی میں کلمات کہے، معاذ اللہ اس نے جو کلمات کہے وہ زبان سے میں ادا نہیں کر سکتا۔ رب کو ابو لہب نے جب یہ کہا نا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ابو لہب کی مذمت کے اندر تبت یدا ابی لہب و تب یہ پوری سورہ نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اس کے اوپر مذمت فرما دی۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم مل گیا ہے کھلم کھلا لوگوں کو دین کی طرف بلائیے۔ حضرات مکرم، جو لوگ ایک زمانے سے اندھیرے میں رہ رہے ہوں ان کو اجالے کی دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو ہمیشہ بتوں کی عبادت کرتے رہے ہوں، جن کے باپ دادا بتوں کو پوجتے رہے ہوں، ان کو دین کی طرف بلانا اور کہنا کہ بتوں کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ بڑی جگر کاوی کا کام تھا، یہ بڑی پتا ماری کا کام تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ میرا آقا علیہ السلام اس کام کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب مکہ کے اندر مخالفتوں کا طوفان امڑ پڑا، جگہ جگہ میرا آقا علیہ السلام کو ستایا جانے لگا، آپ کو پریشان کیا جانے لگا۔ وہ ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب دین مکہ کی سرزمین پر پھیلنے لگا نا تو پھر مکہ کے کافر جمع ہوئے، سردار جمع ہوئے، اور عتبہ شیبہ ابو جہل یہ سب جمع ہو کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، انہیں منع کرو۔ ابو طالب نے سمجھا کر کے انہیں واپس روانہ کر دیا۔ اور پھر جب کچھ دن اور گزر گئے، میرا آقا علیہ السلام کا دین جب اور آگے بڑھنے لگا نا، وہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں خدا نے یہ لچک دی، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو یہ دین بڑھتا چلا گیا، دین کا اجالا پھیلتا چلا گیا۔ تو اب اس کے بعد پھر سب سردار جمع ہو کر کے آئے کہ ابو طالب اب بہت ہو گیا ہے، اب پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے، آپ اگر اپنے بیٹے اپنے بھتیجے کو اگر اس کام سے نہیں روکیں گے تو پھر ہمارے حوالے کریں، نہیں تو پھر پورے عرب سے آپ کو جنگ کرنا پڑے گا۔ ابو طالب نے دیکھا معاملہ بگڑ گیا ہے، فوراً میرے آقا علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے میرے بھتیجے دیکھو یہ سرداران مکہ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، مکہ کے حالات جو ہے وہ ہنگامہ خیز ہو چکے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ ابو طالب ہر موڑ پہ ساتھ دیتے تھے، آج ابو طالب بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو میرے آقا کو کسی دنیا کے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں دین حق کی تبلیغ سے باز آ جاؤں تو آپ کا بھتیجا دین کی تبلیغ کو ترک نہیں کرے گا، یا تو میں دین کو پھیلا دوں گا یا اس راہ کے اندر اپنی جان میں قربان کر دوں گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا یہ تیور دیکھا نا، اللہ اکبر، ابو طالب بھی لرز کر کے رہ گئے۔ کہا بھتیجے جب تک میں زندہ ہوں کسی کی مجال نہیں ہے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ لے، جاؤ تمہیں جس طرح سے اپنے دین کا کام کرنا تم کرو، میں دیکھتا ہوں کون تمہارا کو کیا بگاڑتا ہے۔ ابو طالب نے بھی میرے آقا علیہ السلام کے جذبات اور آپ کے کلمہ حق کو دیکھ کر پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اب مکہ کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 43 سال کی ہو گئی ہے اور دین کی تبلیغ کا کام بڑی تیزی کے ساتھ میں جاری ہے۔ اب پھر وہ لوگ جو ہے وہ ایک بار اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ولید کا لڑکا ہے، اس جوان تندرست تھا، لے کر کے پہنچے ابو طالب کے پاس۔ کہا ایک کام کرو ابو طالب، اپنا بھتیجا محمد ہمیں دے دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ ولید کا پہلوان بچہ ہم آپ کو دیتے ہیں، تو یہ سودا آپ کر لو۔ ابو طالب نے کہا کیسا برا سودا تم مجھ سے کرنے آئے ہو،
تم اپنا بیٹا مجھے دے رہے ہو، میں کھلا پلا کے موٹا کروں اور میں اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں ظلم و ستم کرنے کے لیے، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ اب وہ طرح طرح سے پلاننگ کرنے لگے، اسلام کو کیسے روکا جائے، کیسے روکا جائے۔ آج جو اسلام کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں نا، طرح طرح کے پروپیگنڈے، یہ کر دو وہ کر دو، یہ آج کا کام نہیں ہے، بہت پرانی روش چلی آ رہی ہے۔ اسلام کا اجالا جب پھیلتا ہے نا تو کافر ہر دور میں کوشش کرتا ہے اسلام کو روکنے کے لیے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ حالات آج ہمارے ساتھ میں، کوئی ہمیں جھنڈا نہیں لگانے دے رہا، کوئی ہمیں یہ نہیں کرنے دے رہا، کوئی ہمیں، یہ سب حالات آج کے نہیں ہیں۔ یہ اسلام جب سے آیا نا تب سے اسلام کے ساتھ یہی حالات ہیں۔ اسلام کو ہر دور میں خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے انہوں نے عتبہ کو تیار کیا۔ عتبہ بڑا ہوشیار تھا، کہا جاؤ تم جا کر کے بات کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عتبہ آئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کر کے کہنے لگے کہ ہم آپ کی تبلیغ سے بہت پریشان ہو گئے، آپ ایک کام کرو، اگر آپ کو سرداری چاہیے، آپ کو اگر سرداری چاہیے، ہم سارے مکہ والے مل کر کے آپ کے بہت سارا مال اکٹھا کرتے ہیں، آپ کو سب سے بڑا عرب کا مالدار بنا دیتے ہیں اور آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، آپ جو کہیں گے وہی ہم مانیں گے۔ وہ کیا جانتے تھے میرا آقا علیہ السلام مال کی طرف نظر اٹھا کے کیا دیکھیں، میرا آقا نے تو فرمایا اگر میں چاہوں نا تو سونا چاندی کے خزانے میرے ساتھ میں چلا کریں۔ میرا آقا علیہ السلام ٹھوکر مار دینا تو زمین کے خزانے نکل کر کے باہر آ جائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی طاقت دی ہے، خود رب نے فرمایا تھا محبوب کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو یا نبی بندہ بننا چاہتے ہو۔ میرا آقا علیہ السلام نے بادشاہ بننا گوارا نہیں کیا، بندہ بن کے زندگی گزارنا گوارا کیا۔ تو یہ جس کی شان ہو اس آقا کو مالداری کا جو ہے وہ لالچ دیا جائے معاذ اللہ۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے عتبہ کی بات سنی نا، فرمایا عتبہ تم کہہ چکے میری بات سنو۔ اس کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ میرا آقا نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا عتبہ پورا کانپ گیا، کہا بس کرو میرے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے، میں جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، آپ یہیں پہ اپنی تلاوت کو روک دیں، کیونکہ قرآن کی جو ہیبت تھی اس سے عتبہ کانپ گیا۔ اور اس کے بعد میں لوٹ کر کے آیا، چہرہ اترا ہوا تھا۔ سارے سردار وہ انتظار کر رہے تھے، ابھی کچھ لے کے آئیں گے، بتائیں گے کہ کتنا مال ان کو دینا ہے، وہ تبلیغ بند کر دیں گے۔ عتبہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کہنے لگے لگتا ہے تمہارے اوپر بھی ان کا جادو اثر کر گیا معاذ اللہ۔ کہا دیکھو اگر جو وہ کر رہے ہیں اگر صحیح کر رہے ہیں تب تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے اندر ہم عرب والوں کی، ہم مکہ والوں کی بڑی تعریف ہوگی، اور اگر وہ غلط کر رہے تو خود ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ صبر نہیں کر سکے، پھر ایک بار سارے سردار اکٹھا ہوئے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بولے اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم سرداری دے دیتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے مال اکٹھا کر دیتے ہیں، اگر آپ پر جادو کا اثر ہے معاذ اللہ ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں، کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا ہے ہم عرب کی سب سے بڑی حسینہ سے شادی کر دیتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے ان کی ساری مانگوں کو ٹھکرا کے بتا دیا، میں رب کا پیغام لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں جہنم سے کھینچ کر کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بار تو یہاں تک آ کے انہوں نے کہہ دیا معاذ اللہ ایک کام کریں، پھر آپ ایسا کریں 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں بتوں کی، 1 سال ہم آپ کی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ رب نے آیت کریمہ اتاری قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ رب نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا محبوب ان کافروں سے کہہ دو تم جو پوچھتے میں پوجنے والا نہیں ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے تو سنو لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر طرح سے وہ کوشش کرتے رہے، آخر میں پھر جا کر کے ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، کہنے لگے ایک کام کریں ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، آپ کیا کریں یہ صفا پہاڑی ہے نا یہ پہاڑوں کو آپ ہٹا دیں یا آپ سونا نکال دیں، کبھی کہتے کہ ہمارے جو باپ دادا مر گئے ان کو آپ زندہ کر دیں، کبھی کہتے یہاں پہ آپ نہریں جاری کر دیں ہم لوگ کھیتی کریں گے، طرح طرح کے مطالبات، اور یہاں تک کہہ دیا اچھا آپ نبی ہیں تو ایک کام کریں جو عذاب آپ ہم پر لانا چاہتے ہیں نا وہ عذاب ہی ہمارے اوپر اتار دیں تاکہ ہم ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا محبوب جب تک تو ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب کو بھیجے، وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی،
کہ انہیں یہ عالم پسند آیا میرے آقا علیہ السلام کی شان رحمت کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد میں یہ جو تاریخ کا بڑا جو ہے وہ اہم باب ہے، میرے آقا علیہ السلام پہ کتنا ظلم ہوا۔ ماد اللہ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو ماد اللہ مجنوں کہا گیا، کیا کیا میرے آقا علیہ السلام کو نہیں کہا گیا۔ آپ کو جو ہے وہ تانے دیے گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پڑوس کے اندر جو پڑوسی تھے نا، اپنا کچرا اٹھا کے میرے آقا علیہ السلام کے دروازے پہ لا کر کے رکھ دے۔ آقا کریم علیہ السلام حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ سجدے میں گئے نا، ابو جہل نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کوئی جائے اس کی بچہ دانی لا کر کے ان کی پیٹھ پہ رکھ دے تو بڑا مزہ آئے گا۔ عقبہ ابن معید معاذ اللہ وہ گیا اور اونٹنی کی بچہ دانی لے آیا۔ میرا آقا علیہ السلام نماز پڑھے، سجدہ کر رہے ہیں، کون ہے ان کے دولہا نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں اونٹنی کی اوجنی لا کے میرے آقا کی پشت انور پہ رکھ دی۔ کسی نے جا کر کے حضرت فاطمہ کو بتا دیا۔ حضرت فاطمہ بھی چھوٹی ہیں، جب پتہ چلا تو وہ آئیں اور اپنے مقدس باپ کی پشت سے اس اونٹنی کی بچہ دانی کو دھکا دے کر کے نیچے گرایا۔ میرا آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا۔ میرا آقا علیہ السلام کبھی کسی کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب عبادت میں خلل ڈالا نا، میرا آقا علیہ السلام بھی جلال میں آگے، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری تاب میں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو ہلاک کر دے۔ راوی کہتے ہیں جن جن کا نام لیا تھا نا میرے آقا نے، ان سب کی لاشوں کو میں نے بدر کے کنویں کے اندر سڑتا ہوا دیکھا ہے میں نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کر دی نا، وہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کا وہ اثر ہوا۔ اب ایک بار تو یہاں تک انہوں نے حد کر دی، میرے آقا علیہ السلام حرم شریف میں تھے، وہ عقبہ آیا اور اس نے ایک چادر لی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس گلے میں ڈال کر کے دبا دی۔ میرے آقا علیہ السلام کی چشمانے مبارک ابل پڑی۔ کسی نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ آج تمہارے نبی کے ساتھ میں ایسا بدسلوکی کر رہے۔ ابوبکر صدیق آئے نا اور ان کو دھکا دے کے ہٹایا، چادر کو نکالا، اب وہ سب حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر ٹوٹ پڑے، اتنا زخمی کیا، اتنا زخمی کیا کہ پورا لہو لہان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی نے ایک بار کہا تھا، آقا پہ جب ظلم ہو رہا تھا نا، کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان پر کھیل کر کے میرے آقا علیہ السلام کی امداد کی تھی۔ حضرات مکرم، یہ جو مکہ کی سرزمین کے جو مکی زندگی ہے نا میرا آقا علیہ السلام کی، یہ ایسی زندگی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور اس کی سطر جو ہے وہ زخموں سے بھری ہوئی ہے، اور جتنے زخم ہیں اتنی نورانیت بھی آپ کو نظر آئے گی۔ کتنا نور مکہ کی سرزمین پہ پھیلا تھا۔ یہاں تک ظلم ڈھایا گیا نا، میرا آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، ابو جہل آ رہا ہے معاذ اللہ کہ میں پاؤں رکھ کر کے کچل دوں معاذ اللہ، تبھی ڈر کر کے بھاگا۔ کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا اگر میں آگے بڑھتا نا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اور ایک بار ابو جہل نے کہا تھا کہ میرے ساتھی زیادہ ہیں، یعنی دادا گیری دکھانے لگا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی، رب نے فرمایا کہ اس سے جا کے کہہ دو فَلْيَدُ نَعْدِيَا سَنَدُ الزَّبَانِيَا، تو بلا لے اپنے ساتھیوں کو، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ رب نے کہا اس سے کہہ دو، اور علماء بیان فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا اگر وہ بلا لیتا نا اپنے دوستوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا فرشتوں کو بھیج دیتا، اور اس دن ان سب کو کفر کردار تک پہنچا دیا جاتا۔ کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے، کیا کیا تانے نہیں دیے گئے۔ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، صحابہ کو کتنا ستایا گیا۔ اگر وہ صحابہ کو جو ستایا گیا وہ بتاؤں تو پوری ایک لمبی داستان ہے۔ وہ حضرت عثمان کو کیسے جو ہے وہ باندھ کر کے مارا گیا، حضرت جو ہے وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا ان پر ظلم کیا پتہ ہے؟ انہیں انگاروں پہ لٹا دیا، انگاروں پہ لٹا کر کے ان کے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیا تاکہ ہل نہ سکیں۔ ان کی چربی پگھل کر کے اتنی چربی پگھل گئی نا پیٹ کی کہ سارے انگارے بجھ گئے، آگ بجھ گئی۔ مدینہ میں ایک بار حضرت عمر نے دیکھا حضرت عمار کی پیٹ کو کہ بالکل سفید ہے، ایک دم جلی ہوئی۔ پوچھا کہ عمار یہ کیا؟ تو حضرت عمار نے بتایا کہ وہ اس طرح مجھے کافروں نے انگاروں پہ لٹایا تھا، اور اس کے بعد میں اس کے انگاروں کی وجہ سے میری چربی پگھل گئی تھی، تب سے یہ نشانات ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام کا گزر ہوا تھا، فرمایا تھا صبر کرو اللہ تمہیں صبر کا بدلہ دے گا، اور دعا فرمائی تھی اے اللہ تو عمار پر آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ پھر آگ نے مجھ کے اوپر اثر نہیں کیا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا نا پیٹ کو تو حضرت عمر بھی رو پڑے۔ اور حضرت بلال کا کیا عالم کیا پتہ ہے؟
جو لوگ گئے ہیں حج اور عمرہ کرنے ان کو پتہ ہے مکہ میں کتنی گرمی ہوتی ہے. یہاں پہ تو 30, 32, 33 میں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے, وہاں 40, 44, 45 ڈگری تک جو ہے وہ گرمی پہنچ جاتی ہے. اتنی سخت گرمی رہتی ہے. اور اتنی, میں نے کل بھی کہا تھا ان بچوں کو آگے مت بیٹھنے دیا کرو, کوئی تو دانا ہو, ان کو پیچھے کر, درود پاک پڑھیں آپ حضرات, اللہم صلی, ان سب کو پیچھے کر دو, بچوں کو سب کو اٹھا کے پیچھے کر دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکہ کی گرمی بڑی مشہور ہے, اور میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ کتنی سخت گرمی رہتی ہے. جو حاجی لوگ جاتے ہیں ان کو پوچھو, اپنے ہوٹل سے نکل کر کے جب حرم شریف جاتے ہیں نا, حرم شریف, تو بالکل چہرہ جھلس جاتا ہے, اتنی لو کے ایسے تھپیڑے چلتے ہیں وہاں پر, ایسے لو کے تھپیڑے چلتے ہیں. اس مکہ کی سرزمین پر گرم گرم ریت پر ایک ایک ریت کا ذرہ ذرہ جو جلتا ہے, اس پر حضرت بلال کو لٹا دیتے, اور لٹا کر کے ایک آدمی آپ کے اوپر کھڑا ہو جاتا, اور اس کے بعد میں حضرت بلال کا سانس تک, دم تک گھٹنے لگتا, سانس لینا مشکل ہو جاتا, اور پھر اس کے اوپر سے مارا جاتا. لیکن حضرت بلال اتنی مار کھا کے بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے. وہ کہتے تھے اللہ کا انکار کر دو, بتوں کو مان لو, کہتے نہیں اللہ ایک ہے. یہ دیوانے تھے. حضرت عمار کی ماں حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایمان لانے کی وجہ سے ناف کے نیچے نیزہ مارا. حضرت سمیہ اسی مار کی وجہ سے شہید ہو گئی. اسلام کی راہ میں پہلا خون اگر کسی کا گرا ہے تو وہ حضرت عمار کی ماں حضرت سمیہ کا گرا ہے. حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کو بھی اتنا مارا گیا, وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت مکرم میں تمام صحابہ کی وہ داستان نہیں بیان کر سکتا کتنا ظلم ہوا. حضرت ابو ذر ایمان لائے نا, روزانہ آ کے کہتے تھے میں مسلمان ہو گیا ہوں, سب ٹوٹ پڑتے, خوب مارتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں کھڑے ہوئے نا, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا, بتوں کی مذمت کی نا, ان کو اتنا مارا, چہرہ پورا سوج گیا. جہاں پر بھی ہاتھ لگاتے تھے نا, پورے بال ہاتھ میں آ جاتے تھے, ناک آنکھیں سب مل کر کے ایک ہو گئی, اور ہوش نہیں آیا شام تک. یہ سارے زخم صحابہ نے اٹھائے ہیں. آج ہم جو صحابہ کا نام لیتے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں, انہوں نے قربانیاں ہمارے اور آپ کے لیے دی ہیں. ہم جو شیعوں کا رد کرتے ہیں, ان نام کے مولائیوں کا رد کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ جنہوں نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا, ان صحابہ کی شان میں لوگ بھونکتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, ان صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تو کیا ہمارا خون نہیں جلے گا؟ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا, اپنے مالوں کو قربان کیا, اپنے وطنوں کو قربان کیا, اپنی آل و اولاد کو چھوڑ دیا, اپنا سارا گھرانہ چھوڑ کے نکل آئے, تب جا کے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. ان کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں سب ہدایت کے تارے ہیں. حضرات مکرم, جب ظلم بڑھ گیا تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 45 سال کی ہوئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ ظلم بڑھ چکا ہے, تم لوگ جاؤ حبشہ کی سرزمین پر نجاشی بادشاہ ہے, وہ وہاں پہ چلے جاؤ, وہ امن پسند ہے. اب صحابہ چھپ کر کے مکہ چھوڑ کر کے سمندر کے کنارے جاتے, کشتی پکڑتے, اور وہاں سے حبشہ کی ہجرت کر جاتے. سب سے پہلے 11 مرد اور 4 عورتیں مکہ چھوڑ کر کے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. ان ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی اور آپ کی بیوی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیٹی بھی ساتھ میں تھی. یہ دونوں جب گئے نا, میرے آقا نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان ہیں. یہ 15 لوگ وہاں پہ گئے, بڑے امن سے رہنے لگے, لیکن کچھ افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے حالات اچھے ہو گئے. یہ لوگ واپس آئے, لیکن پتہ چلا کہ وہ جھوٹی افواہ تھی. اب اور زیادہ ظلم ہونے لگا. اس کے بعد میں 84 مرد اور 18 عورتیں, تقم و بیش 100 حضرات پھر ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. اب مکہ کے کافروں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ یہ سب حبشہ جا رہے ہیں, وہاں پہ آرام سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کچھ کرنا چاہیے. بہت سارا مال جمع کیا, اور مال جمع کرنے کے بعد میں انہوں نے کچھ لوگوں کو عمرو بن عاص کے ساتھ میں بھیجا. وہ گئے نجاشی کے دربار میں, کہا ہمارے کچھ لوگ بے دین ہو گئے ہیں, وہ یہاں پہ آ گئے, ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے. کہا جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا نا تمہارے حوالے نہیں کروں گا. ان کو بلایا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دربار میں آئے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے.
حضرت جعفر نے جو دربار میں تقریر کی تھی نا، بڑی پیاری تقریر فرمائی، اللہ اکبر، کہا ہم لوگ گمراہیت کے دلدل میں پھنسے تھے، ہم لوگ ظلم و ستم کرتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، ہم بد اخلاقی کا شکار تھے، ہمارے اندر یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، اللہ نے اپنا ایک نبی ہمارے اندر بھیجا، انہوں نے ہمیں کفر و شرک سے نکالا، ہمیں گناہوں کے ماحول سے نکالا، ہمیں بڑی روشنی عطا فرمائی، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ تو نجاشی کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوا، لیکن جب یہ مکہ کے کافر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے پانسا پلٹ رہا ہے، تو انہوں نے ایک داؤں چلا، کہا اچھا ایک کام کریں بادشاہ، ان سے آپ پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عیسائی ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور مسلمان انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ جب ان سے پوچھے گا، یہ صحیح بات بتائیں گے تو بادشاہ غصہ ہو جائے گا اور ان کو سزا دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا نا بادشاہ نے، حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب قرآن کی آیتیں سنی نا، قرآن کی آیتیں سنی نا، بادشاہ نے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رو پڑا بادشاہ۔ قرآن میں ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، جب وہ قرآن سنتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ بادشاہ رو پڑا، تنکا اٹھا کر کے کہتا ہے تم نے جو بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ایک تنکے کے برابر ہی اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، واقعی وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھا کہ کچھ ہاتھ آنے والے نہ براد ہو کر کے واپس لوٹ آئے۔ ادھر مکہ کے اندر جب ظلم بڑھ رہا ہے، آخر پھر میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 46 سال کی ہوئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے میرے آقا کی شان میں بدتمیزیاں کی۔ جب آپ پلٹ کے آئے نا تو آپ کی بیوی نے بھی بتایا اور ایک باندی نے بھی بتایا، آپ تو شکار پہ گئے تھے، آپ کے جو پیارے آپ کے جو بھتیجے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھتیجے بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ سویبہ کا دودھ میرے آقا نے بھی پیا ہے اور سویبہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں بھائی کا رشتہ بھی بنتا ہے۔ تو کہا آپ کے بھتیجے پہ آج ابو جہل نے بڑا ظلم کیا ہے۔ جب سنا نا، ہاتھ میں وہ کمان تھی، حضرت امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، گئے اور ابو جہل کے سر پہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ادھر میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے تجھے جو پیارا ہو ان دونوں میں سے ایک تو اسلام کے دامن میں عطا فرما دے۔ ادھر میرے آقا نے دعا کی، ادھر وہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا، اپنی پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، اپنی بہن کے گھر گئے اور بہن نے جب قرآن سنایا نا، جب قرآن سنا نا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، بولے کہاں ہیں آقا؟ کا دار ارقم میں، کیونکہ اس وقت حضرت ارقم کا گھر یہ سب سے بڑا دار التبلیغ تھا، یہیں پر بیٹھ کر کے میرا آقا علیہ السلام اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جب پہنچے نا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی شیر تھے، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اچھے ارادے سے آ رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میری تلوار ہے۔ جب حضرت عمر آئے نا، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کے کپڑوں کو پکڑ کر کے جھنجھوڑ کے کہا عمر کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ حضرت عمر تو پہلے ہی قرآن سن کر کے میرے آقا کی غلامی کا تحیہ کر چکے تھے، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام کو دو عظیم شیر مل گئے، 40ویں نمبر پر حضرت عمر اسلام لائے۔ اب اسلام کے اندر مزید قوت پیدا ہو گئی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر کا ایمان لانا اسلام کے اندر طاقت آ جانا تھا۔ حضرت عمر ایمان لاتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پہ آپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں چل کے نماز ادا کیجئے۔ اب پہلا موقع ہے کہ آج مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ آج شوکت اسلام کا دن ہے، دو صفیں بنی ہیں، ایک صف میں آگے حضرت امیر حمزہ ہیں اور دوسری صف میں آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کو بہت مارتے تھے نا، کافر بہت مارتے تھے، لیکن جس صف میں امیر حمزہ ہوں، حضرت عمر ہوں، کافروں کی مجال نہیں تھی کہ نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ حرم میں پہنچے، حضرت عمر نے اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا اور بتا دیا کہ
کہ اب اگر کسی نے میرے آقا کے خلاف کچھ کیا تو اس کی خیریت نہیں ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں پہلے کافر ہم کو بہت مارا کرتے تھے، ہم جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، غریب صحابہ تھے، غربا صحابہ تھے، دبے ہوئے صحابہ تھے اس زمانے کے اندر، تو ہم کو بہت ستایا کرتے تھے، لیکن جب عمر ایمان لائے نا تو کافر ہمیں مارتے تھے نا، ہم بھی ان کو واپس مارا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے وہ ہمیں مارتے تھے، لیکن حضرت عمر جب ایمان لے آئے، حضرت امیر حمزہ ایمان لے آئے، اللہ نے ہمیں بھی طاقت عطا فرمائی، ہم بھی ان سے لڑا کرتے تھے، ہم بھی حرم میں جا کے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت اور اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ اب یہ جب دو شیر اسلام کے دامن میں آ گئے، اب کافر تل ملانے لگے، اب کیا کرے؟ میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 47 سال کی ہو گئی۔ اب سارے کافر جمع ہوئے، کہتے ایک کام کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جب بائیکاٹ ہو جائے گا لوگ ان سے ملیں گے نہیں تو اسلام کا جو معاملہ ہے وہیں پر رک جائے گا۔ سب جمع ہوئے، ایک دستاویز تیار کیا گیا، آج سے ان کے مسلمانوں کے ساتھ یا ان کا جو بھی ساتھ دیں گے بنی ہاشم، ان کے ساتھ میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ان سے کوئی سلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، ان کو کوئی سامان نہیں۔ پورا سوشل بائیکاٹ کا دستاویز لکھا گیا اور لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ میں شاب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں چلے گئے۔ آپ بھی گئے اور جو خاندان کے تھے آپ کے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی اندر چلے گئے، ابو طالب بھی ساتھ میں گئے۔ اب اندر یہ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ چلا ہے، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ چلا ہے، کھانا پینا بند، شادی بیاہ بند، بول چال بند۔ یہ 3 سال کیسے گزارے اسے میں نہیں بتا سکتا، 2-4 باتیں بتاتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جانا کہ کیسے گزرے 3 سال۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے بھوک کی وجہ سے اندر روتے تھے تو کافی تالیاں بجا بجا کے ہنستے تھے۔ حضرت سعد کہتے ہیں ایسی بھوک لگتی تھی، کھانا نہیں ملتا تھا۔ ایک بار بھوک سے میں بیتاب تھا، اندھیرا تھا، نیچے پاؤں کے نیچے کوئی آ گیا، میں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، دیکھا تو وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا، میں نے اس کو گیلا کر کے اپنے حلق کے نیچے اتار لیا۔ ایسے مشکل دن تھے، باہر کے لوگ سامان بیچنے آتے تھے اس کو اندر نہیں جانے دیتے تھے، اور اگر کوئی بیچنے جاتا تھا مہنگا خرید کر کے خود لے لیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں دینے دیتے تھے، کافر کسی مسلمان سے ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے۔ اتنا سخت بائیکاٹ کیا، 3 سال گزر گئے۔ میرے آقا علیہ السلام ہم گنہگاروں کے لیے 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر رہے، ہمارے تک ایمان کی دولت پہنچانے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم سیرت سنتے نا ایسے سن کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب سنتیں بیان کی جائیں، شریعت کے احکام بیان کیے جائیں تو بہت سارے لوگ اگنور کرتے، توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر کبھی سوچو نا، سیرت پڑھو نا کہ اللہ کے رسول نے کیسی قربانیاں دی ہیں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ جو نبی اتنا مہربان ہو اپنی امت پہ، اس نبی کو چھوڑ کر کے ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں؟ ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے در کو چھوڑ کے ہمیں کیا ملے گا؟ کہیں کچھ میسر نہیں آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال تک رہے۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو بلا کے کہا چچا ان کافروں سے کہہ دو تم نے جو بائیکاٹ لکھا تھا نا اس کو دیمک کھا گئے، جہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہے میرا نام لکھا ہے بس اتنا ہی باقی ہے، باقی سب دیمک کھا گئے ہیں۔ ابو طالب گئے اور مکہ کے سرداروں سے جا کے کہا میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے جو دستاویز لکھا تھا اس کو دیمک کھا گئے۔ وہ کہنے لگے اگر غلط ہوا تو ابو طالب کہتے ہیں غلط ہوگا تو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر انہوں نے لے جا کر کے جب اس کو کھولا نا اندر سے دستاویز کو تو دیکھا پورے دستاویز کو دیمک کھا گئے، نام پاک باقی ہے، باقی سارا دیمک چڑھ کر گئے۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 50 سال کی عمر شریف ہو رہی ہے تقریباً، اس گھاٹی سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب ابھی باہر تشریف لائے ہیں، کچھ دن گزرے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 50 سال کی ہو گئی ہے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کافروں کے مقابلے میں سب سے بڑا سہارا تھے آپ کے لیے ظاہری طور پر۔ اب ان کا انتقال ہوا تو ظلم اور بڑھ گیا۔ ابھی چند دن گزرے تھے، غالباً 1 ہفتہ بھی ابھی نہیں پورا ہوا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 بڑے سہارے تھے جو چلے گئے۔ اس سال کا نام ہی رکھ دیا گیا عام الحزن، غم کا سال۔
میرے آقا علیہ السلام کے دو بڑے سہارے ظاہری جو تھے وہ چلے گئے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ظلم اتنا بڑھ گیا, اللہ اکبر, صحابہ کرام کو مارا جانے لگا. میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے ابو لہب چلتا تھا, کہتا تھا یہ ماد اللہ دیوانے ہیں, اور مٹی اچھالتا تھا, برا کہتا تھا, کیا کیا ظلم. ابو لہب کی بیوی ام جمیل میرے آقا علیہ السلام کے خلاف بدتمیزی کرتی, کتنا ظلم ڈھاتی. جب ظلم مکہ میں بڑھ گیا نا, میرے آقا نے سوچا کہ یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے, اس کا نام طائف ہے. یہاں کے لوگ نہیں مان رہے, میں طائف جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ میں لیا. میرے آقا علیہ السلام مکہ کے ظلم کے بعد طائف چلے جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں. اتنا لمبا سفر, آج ہم 5-7 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے نا گھبرا جاتے ہیں, اور اگر کسی پروگرام اور دینی کام کے لیے کہا جائے نا 5 منٹ کا راستہ نہیں جاتے. میرے آقا علیہ السلام دین کے لیے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے طائف کی سرزمین پر پہنچے. وہ جو طائف کا جو واقعہ ہے نا, اس کو بیان کرنا ایک جگر کا کام ہے. وہ ایسا درد سے بھرا ہوا واقعہ ہے, اللہ اکبر. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, احد میں صحابہ شہید ہوئے, اتنا مشکل دن تو کبھی نہیں آیا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا تھا عائشہ اس سے بھی سخت دن آیا ہے. پوچھا کون سا دن؟ کہا طائف کا دن. اللہ کے رسول علیہ السلام جب طائف میں پہنچے نا, 3 بھائی تھے سردار, ان کے پاس میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, انہیں دین کی دعوت دی. انہوں نے ماد اللہ میرے آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ برا بھلا کہا, یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے, معاذ اللہ رب العالمین. انہوں نے بڑی بدتمیزیاں کی اور طائف کے لونڈوں کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام طائف کے میدان میں جب چل رہے ہیں نا, پتھر برسا رہے ہیں. کتنے پتھر برسائے؟ روایت میں آتا میرے آقا علیہ السلام کا جسم لہو لہان ہو گیا, اور خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر کے آپ کے نالین خون سے بھر گئے. اور جب میرے آقا علیہ السلام زخمی ہو کر کے نیچے بیٹھنے لگتے نا, وہ ظالم ایسے پکڑ کے اٹھاتے تھے اور پھر پتھر برساتے تھے. حضرت زید بن حارثہ ایسے آگے آتے تھے اور پتھروں سے میرے آقا علیہ السلام کو بچاتے تھے. ظالموں نے اتنا ظلم کیا. میرے آقا علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے باہر آئے, کنس صالب کے پاس پہنچے. حضرت عائشہ سے میرے آقا نے کہا تھا کہ ان کے زخموں کی وجہ سے مجھ پر مدہوشی طاری تھی, یہاں تک کہ جب میں کنس صالب میں پہنچا نا, تب مجھے پوری طریقے سے میرے ہوش بجا ہوئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل پہ کتنا صدمہ ہوگا, کتنا صدمہ ہوگا. لیکن میں بتاتا ہوں میرے آقا کیسے رحمت للعالمین ہے. آگے بڑھے, بادل میں حضرت جبریل امین ظاہر ہو گئے, سلام کیا کہ یا رسول اللہ یہ بادل کا فرشتہ ہے, آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بادل کا فرشتہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ پر بڑا ظلم کیا طائف کے لوگوں نے, آپ اجازت دے دیں, آپ حکم دے دیں, یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہتے, میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو مسل کر کے ہلاک کر کے رکھ دوں گا. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میرے آقا نے فرمایا نہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نا, ان کی نسلیں ایمان لائیں گی, مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. اللہ کے رسول کو اتنا لو لہان کر دیا, پھر بھی میرے آقا فرماتے نہیں, انہیں ہلاک نہ کرو, یہ ایمان نہیں لاتے, بعد میں ان کی نسلیں آئیں گی, وہ ایمان لے کر کے آئیں گی. میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے, ایک باغ آیا, وہ آپ کے دشمنی کا باغ تھا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام بڑھے نا, اس کا جو غلام تھا اس نے میرے آقا کو جب دیکھا نا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. انگوروں کا گچھا لا کے تھالی میں پیش کیا, میرے آقا علیہ السلام نے اسے تناول کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے, وادی نخلا میں پہنچے, فجر کا وقت ہے, اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے نماز شروع کر دی. بتاؤ اتنا درد میرے آقا کے دل میں ہے, اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز میں جب تلاوت کی ہوگی نا, کتنا سوز ہوگا اس تلاوت میں, کتنا درد اور کتنا لطف اور کتنا مزہ, کتنی نورانیت ہوگی. جب تلاوت سنی نا, وہیں پہ جنات بھی تھے, وہ بھی تلاوت سن رہے تھے, دوڑ کر کے گئے, اپنی قوم کو بلا کے لائے, ارے آج ہمارے نخلا کے اندر ایک ایسے نبی آئے, قرآن پڑھ رہے, سنو تو سنتے چلے جاؤ, اتنا مزہ آتا ہے سننے کا. پوری جناتوں کی قوم آ گئی, میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, انہوں نے قرآن سنا, قرآن سن کے پوری قوم مسلمان ہو گئی. رب نے بتا دیا محبوب وہ ایمان نہیں لاتے نا, اللہ نے اس قوم کو تیرے پاس میں ایمان لانے کے لیے بھیج دیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے سورہ جن اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی. اب اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے بڑھے نا, تو آپ کو پتا تھا اگر مکہ کے ظالموں کو پتا چل جائے گا نا کہ مجھ پر اتنا ظلم ہوا ہے تو بہت تانا دیں گے. آپ ایک سردار کی پناہ لے کر کے میرے آقا علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہوئے, اور جب قلب اطہر پہ یہ صدمہ پہنچا نا,
رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے، اپنے حبیب کی تسلی کے لیے، اپنے حبیب کو خوشیوں سے مالا مال کرنے کے لیے غالباً اسی 50 سال کی عمر کے اندر معراج عطا فرمائی اور بتا دیا محبوب تمہارے دل پہ بڑا صدمہ ہے، آؤ اللہ مکہ میں آؤ، میرا دیدار کر لو، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 51 سال کی ہوئی۔ حج کے موسم میں مدینہ سے اور الگ الگ علاقوں سے قافلے آتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاجیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا تھا، کہتا تھا ان پر ایمان مت لانا، ان کوئی مسلمان مت ہونا، یہ میرا بھتیجا ماذ اللہ پاگل ہے، ماذ اللہ یہ ہے، بدتمیزی کرتا، پیچھے سے برا برا کہتا۔ رات کا وقت ہوتا جب سب چلے جاتے، میرے آقا علیہ السلام رات کے وقت میں منا کی سرزمین پر عقبہ جو گھاٹی ہے اس کے دامن میں پہنچے۔ مدینہ منورہ کے 6 لوگ آئے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، تم ایک خدا پہ ایمان لے آؤ۔ وہ 6 لوگ آپس میں کہنے لگے کہ مکہ کے یہودی باتیں تو کرتے ہیں، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد میں کافروں کو کچل کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا موقع ہے، ان سے پہلے ہم لوگ ایمان لے آتے۔ 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج بھی وہاں پر وہ بعد میں اہل محبت نے ایک مسجد بنائی تھی جسے مسجد عقبہ کہتے ہیں، اسی جگہ پر۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی عمر شریف کا 51واں سال ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف 52 سال کی ہوئی، حج کا موسم آیا، میرے آقا علیہ السلام رات کے وقت میں منا میں پہنچے۔ مدینہ منورہ سے 12 لوگ آئے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی، انہیں اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکام سے آگاہ کیا۔ جب انہوں نے سنا نا، ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ میں کوئی پڑھانے کے لیے ایک بندے کو بھیج دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینے میں جا کر کے پڑھاؤ۔ یہ پہلے معلم ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ مدینہ منورہ پہنچے نا، انہوں نے گھر گھر جا کے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت سعد بن معاذ کے پاس میں گئے نا، وہ جو ایمان لائے تھے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت سعد بن معاذ نے ایمان قبول کیا، ان کا پورا قبیلہ اوس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مدینے میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف جب 53 سال کی ہوئی، حج کا موسم آیا، وہی منا کی وادی ہے، عقبہ کی دامن میں رات کے وقت میرے آقا پہنچے۔ حضرت عباس بھی ساتھ میں ہیں۔ مدینہ منورہ سے 72 لوگ آئے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 72 لوگ۔ میرے آقا علیہ السلام پہنچے، انہیں اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام کی دعوت دی، تو پھر وہ کئی سوالات میرے آقا علیہ السلام سے کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ وہ کہنے لگے اگر ہم ایمان لے آئیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دیں، آپ ہم کو چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ میرے آقا نے فرمایا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا وصال بھی تمہارے یہاں ہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو تم سے دوستی رکھے گا میرا دوست ہوگا، جو تم سے دشمنی رکھے گا وہ میرا بھی دشمن ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ میں ہوں۔ انہوں نے کہا اگر ایمان لے آئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے۔ 72 مدینے کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مدینے میں ایمان کا اجالا پھیلا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آ جائیں، یہاں کے لوگ ظلم کرتے، مدینہ آئیں، مدینہ منورہ میں ہم آپ کو ہر طرح کی سہولت دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھے اجازت نہیں ملی۔ اب مکہ میں جو ظلم ہو رہا تھا صحابہ پہ، مدینے میں جب ایمان کی روشنی پھیلی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم لوگ مدینہ چلے جاؤ۔ اب مدینہ جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ مدینہ جانے کے لیے نکلے، اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر کے۔ لیکن جب حضرت ابو سلمہ نکلے نا تو ان کی بیوی کے گھر والے آئے، ام سلمہ کو اپنے یہاں لے کر کے چلے گئے، اور حضرت ابو سلمہ کے خود گھر والے آئے، اپنے پوتے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت صہیب جانے لگے نا مدینہ تو کافروں نے راستہ روک لیا۔ آپ نے کہا سارا مال میں تم کو دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مدینہ جانے دو۔ پورا مال دے دیا اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا صہیب تم نے بڑا پیارا سودا کیا ہے، بہت نفع والا سودا کیا ہے۔ اب صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں؟ فرمایا تمہیں میرے ساتھ میں چلنا ہے۔
مدینہ مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے، مدینہ مسلمان جا رہے ہیں، اب مدینے میں میرے آقا رہ گئے، حضرت ابو بکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، یا تو وہ صحابہ رہ گئے جو جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یا وہ صحابہ رہ گئے جو کافروں کی قید میں تھے اور وہ جانے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے تھے۔ باقی اکثر مسلمان ایک ایک کر کے سب مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کافر پیچھا کرتے تھے، پکڑ کر کے مارتے تھے، چھپ چھپ کے صحابہ جاتے تھے، لیکن حضرت عمر جب گئے نا، چھپ کر کے نہیں گئے، خانہ کعبہ میں آئے، طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد میں کہا سن لو میں مدینہ جا رہا ہوں، کسی کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہو تو آ کے عمر کو روک کر کے دکھائے۔ ایسے کھلم کھلا اعلان کر کے آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں، اور حضرت عمر کو روکنے کی طاقت بھی پھر کس کے اندر تھی۔ اب صحابہ سب مدینے چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام کو ابھی مدینہ منورہ جانے کا اذن نہیں ملا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہجرت کی باری آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکی زندگی کا ایک باب تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ 53 سالہ زندگی کا میں نے ہلکا سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں پھر مدنی زندگی کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب قدیر اپنے حبیب علیہ السلام کی مقدس زندگی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہف روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، تیرے محبوب پاک کی مولا سیرت طیبہ کو بیان کیا گیا، اس میں مولا کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوگی اپنی شان کریمی سے اسے معاف فرما۔ العالمین، تیرے محبوب علیہ السلام کی مقدس زندگی کے انوار سے ہماری زندگیوں کو روشن و تابناک فرما دے۔ اے اللہ، تیرے محبوب علیہ السلام کی مولا سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں سچا مولا سنتوں پہ چلنے والا سنی بنا دے۔ العالمین، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، کاروبار میں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ، غیر کی محتاجی سے ہمیں بچا لے، قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے۔ اے اللہ، عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار تیرے محبوب علیہ السلام کے در پاک سے دور ہو کر پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ، ہمیں تیرے محبوب کی مقدس زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہندوستان میں امن و سکون کا ماحول پیدا فرما۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، عقیدہ، عمل اور مولا ہر طرح کے مقابر، مساجد، مدارس اور شاعر اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس بستی پر اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، یہاں کے مقتدی، بوڑھے، جوان، چھوٹے بڑے، مائیں بہنیں، یہاں کے ذمہ داران، اساتذہ، یہاں کے طلبہ، یہاں کے اراکینین اور جو بھی مولا معاونین ہیں، جنہوں نے بھی مولا اس محفل پاک کو سجانے میں حصہ لیا، اللہ سب کو مولا اپنے محبوب کے میلاد پاک کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں خوب سے خوب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ جب دم واپسی ہوں یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔